from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, जब इमरान खान की हुकूमत थी और करप्शन के केसेस चल रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए थे कि अब मरे कि तब मरे। शहबाज शरीफ साहब को कैंसर जैसा मूजी मर्ज था। अब वो अक्सर कहते थे मैं अदालत में नहीं आ सकता, मेरा तो मर्ज इतना बड़ा है, और वो हॉस्पिटल के बहाने छुट्टी कर लेते थे। और जरदारी साहब की यह आलम थी कि बाकायदा व्हील चेयर पे बैठे नजर आते थे और हॉस्पिटलाइज होते थे। जब भी पेशी आती थी हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। और अक्सर तो झूठी खबरें ये भी चली गई कि वो चले गए। झूठी खबरें ये भी चली है कि वो चले गए, लेकिन वो कहीं नहीं गए। साबित ये हुआ कि ये हजरात दवा खाने से दुरुस्त नहीं होते, ये खजाना खाने से दुरुस्त होते हैं। इनकी तबीयत खजाना खाने से ठीक होती है। अच्छा, अब तीनों बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हजरत जरदारी ने तो एक इतनी बड़ी चाल चली है कि सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और सोचना चाहिए। अच्छा, खबर तो मैं आपको ये अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले सादत हसन मिंटो की एक बात जो पहले भी मैं बता चुका हूं दोबारा आज जहन में आ रही, क्योंकि वो बिल्कुल मैच कर रही है सूरत हाल से। वो क्या है? सादत मिंटो से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान कैसा चल रहा है, तो मिंटो ने कहा बस वैसा ही चल रहा है जैसे जेल में चलता है सारा सिस्टम, कि एक जेब कुतरा आता है, वो अजान देता है, ठीक है ना, और जो लुटेरे और दूसरे किस्म के लोग हैं वो सफबंदी करते हैं दहशतगर्द, और कातिल जो है वो इमामत करता है। यहां पे क्या सूरत हाल हो रही है वो ये है कि अब सदर होंगे जरदारी, वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ, और वजीर दाखिला होंगे राना सनाउल्लाह, और वजीर खारजा इसहाक डार, और वजीर खजाना इसहाक डार, और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो। पूरा गैंग जो है वो तैयार है। अच्छा, देखिए, ये सोचिए कि जरदारी साहब ने जो चाल अब चली है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनको दोबारा मुल्क का सदर बना दिया जाए। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? सोचने लायक ये बात है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सदर एक आईनी ओहदा है। फिर उसके बाद 5 साल तक कोई अदालत आपको बुला नहीं सकती कि यहां आइए साहब और ये सवाल और वो जवाब होगा। एक चीज। दूसरी ये कि वो जब सदर बन जाएंगे तो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ताकि उनको ज़हनी तौर से बरतरी हासिल हो जाए नून लीग पर और दीगर जमातों पर। अच्छा, सिस्टम आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या है। वो ये है कि उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो कुछ नाम तजवीज़ करके वजीर आजम को भेजती है, वजीर आजम एक नाम पिक करता है, वो सदर को भेजता है, सदर उस जो कमांडर इन चीफ है वो उसकी अप्रूवल दे देता है, और फिर आर्मी चीफ हो जाता है। लेकिन अब जो आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, नवंबर से पहले पहले ये चाहते हैं कि उनको सदर बना दिया जाए, और आर्मी चीफ उनकी पसंद का हो। अब जरा सोचिए कि इससे क्या क्या चीजें पैदा होंगी। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जरा सोचिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। जब वो सदर बन जाएंगे तो फिर वो अंदर और बाहर हर तरफ सौदेबाजी अपनी मर्जी से करेंगे। जो सामान जैसे चाहते हैं उस कीमत पे वो बेचेंगे। आने वाले जनरल इलेक्शन पे भी असरअंदाज होंगे। चाहें तो वो फौज को एक रेंटल डिपो बना देंगे, चाहें तो फिर वो एटमी जो हमारे हथियार हैं उनको कहीं गिरवी रखवा देगा। ठीक है, वो बहुत सारे काम सबसे मिलकर उन्हें राजी करके कर लेंगे। अच्छा, नून लीग को खेलना उन्हें बहुत आता है कि इनको कब कहां गेंद फेंकनी है इनके लिए, उसको ही नोज इट वेरी वेल। मसला सिर्फ इमरान खान का है कि ये बीच में आ गए तो ये बहुत शोर मचाएगा ये आदमी, और अवाम सारी जो है वो दिल से उसके साथ है। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, अब एक सवाल और पूछें अपने आप से, उसको तलाश करें, रिसर्च करें। वो ये है
کیا وہ دوبارہ صدر بن سکتے ہیں زرداری؟ دیکھیے 50% چانسز ہیں کہ وہ صدر بن سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جرنیلوں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے یہ دیکھیے آپ. سارے ثبوت مل گئے، سب چیزیں مل گئیں، ایک دن بھی جیل نہیں گیا وہ بندہ. انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی اور ایسی ہے. نون لیگ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایٹمی اثاثہ وہ رکھوا دیجئے گا، خارجہ پالیسی کو یہ کر دیجئے گا، پورا ملک بھیج دیجئے، اس کو صرف پیسوں سے مطلب ہے. اچھا، اب زرداری ڈاکٹر الوی سے کیسے جان چھڑائیں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے چاروں صوبوں سے ان کا فیصلہ چاہیے، ان کے ووٹ چاہیے، اور ووٹ بھی آپ کے پاس جو ہے بڑی تعداد میں ہونے چاہیے، 75% ہونے چاہیے. تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کو انہوں نے میسج بھیج دیا ہے کہ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ سودے بازی کیسی ہوگی. اس نے ایسی اوپن سودے بازی کی ہے سینٹ میں، ادھر ادھر ٹی وی پہ ویڈیو چلتی رہی ہیں. عدالت نے کچھ کیا؟ عدالت کچھ کر سکتی ہے؟ کر تو بہت کچھ سکتی تھی، نہیں کیا. باجوہ صاحب نے کچھ کیا؟ نہیں کیا. یہ سب تو خاموش رہتے ہیں، اور خاموشی بھی نیم رضامندی ہوتی ہے. وہ جیسے چاہتا ہے سودے بازی کرتا ہے، اس نے کی. اچھا، اب ایک اور ڈیپ ذرا جا کے ایک اور چیز کا جائزہ لیجئے، سوچئے اور بتائیے مجھے، کیا زرداری میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو سچائی سے بتاتا ہوں، صلاحیت اس آدمی میں پوری ہے، بے پناہ صلاحیت ہے ایسے کاموں کی. اب قسمت ساتھ دیتی ہے یا نہیں، یہ ایک دوسری بات ہے. ان کی زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے زرداری کی آپ. دیکھیے، بچپن سے اس شخص نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو بائی ہوک اور بائی کروک وہ حاصل کرنی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم وہ غلط ذرائع سے ہی چیزیں حاصل کرتے آئیں اور کرتے رہیں گے. یہ ایک چیز، اس کا ایٹیٹیوڈ اس طرف ڈیولپ ہو چکا ہے، پکا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے پاس یہ کہ بھئی اس کو ایسے لینا ہے، غلط ذرائع سے لینا ہے. اینڈ ہی ڈونٹ فیل اینی امبیرسمنٹ، کچھ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے اچیورز کو، وہ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ ایفرٹ کتنی پٹ اپ کرتا ہے ایسا آدمی. وہ 100% ایفرٹ پٹ اپ کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں. 100% ایفرٹ پٹ اپ کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ تو کسی معاشرے کے موور شیکرز ہوتے ہیں، یہی تو اچیو کرتے ہیں، اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. وہ سبز باغ دکھا سکتا ہے جرنیل کو بھی کہ تمہیں یہ ملے گا. اگر اس کو لڑنا پڑے جرنیل سے تو وہ صاف کہہ دیتا ہے لڑنا جانتے ہیں ہم ہی لڑنا جانتے ہیں. اور جرنیل کچھ کر پائے؟ اس کا کچھ نہیں کر پائے. آگے کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ تو خود اندر سے کرپٹ ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو خود اندر سے منی فوکس ہو گئے ہیں. اب یہ تو سچی صورتحال یہی ہے. اب آپ اچھا کہیں، برا مانیں، جو جی چاہے مانیں، وہ جو ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. دیکھیے، ہر سوسائٹی میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن کچھ اصولوں کے سامنے جا کے وہ پاش ہو جاتی ہیں. پاکستان میں اصول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ جتنی خاص کر کے جو بڑی قوتیں ہیں، نون لیگ ہے، پی 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 ہے، ملا جی ہیں، یہ سب اپنا فوکس ہیں، اپنا منی سینٹرڈ اور اپنا پرسنل فوکس لوگ ہیں کہ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے. پاکستان کا کیا بنے گا؟ نن آف دیئر بزنس. حقیقت یہی ہے. اب آپ اچھا یا برا مان سکتے ہیں. باجوہ صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب چور ڈاکو آرمی چیف کا انتخاب کریں گے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم تو اس وقت بھی نہیں آئی جب آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے بعد اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور سلوٹ کرواتے ہیں. ہمارے لیے یہ بات بڑی جان گزار ہوتی ہے، بڑی دل کو جا کے لگتی ہے کہ یار ہماری آرمی ایک ملزم کو، ایک کنوکٹڈ آدمی کو سلوٹ کر رہی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر. ایسے عاجزی سے باجوہ صاحب اس کو کہتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر. کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟
کیا لین دین ہے آپ کے ان کے درمیان میں؟ کیوں اتنا جھکتے ہیں آپ؟ جب یہ شخص بیمار ہوا تھا تو اس کی خیریت کسی کی نہیں پوچھی آپ نے، ان کی کرونا ہوا تو اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ اسی شخص نے آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن دلانے میں کردار ادا کیا تھا، آپ وہ قرض اتارتے ہیں، اور ملک کا جو قرض آپ کے کندھوں پہ ہے وہ کون چکائے گا، وہ کب اترے گا؟ یہ سوالات ان سب سے پوچھنے چاہیے، چاہے جرنل ہو، پولیٹیشین ہو، جج ہو، اس سے پوچھئے کہ یہ ملک کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو تم ایسے نیگلیکٹ کرتے ہو، ایسے بیچتے ہو، کرمنل لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا کے ان کو سلوٹ دلواتے ہو۔ ہماری تو جان پہ بناتی ہے، سخت ناپسند ہوتی ہے یہ بات۔ یہ کس دل سے اس کو قبول کرتے ہیں یہ یہی جانے۔ باجوہ نے جب عمران خان کرپشن کے خلاف لگا ہوا تھا اور کیسز بن رہے تھے، ان دنوں ان تمام لوگوں کی مدد کی، اور پہلے خاموشی سے کی، پھر ایک دن کھل کے عمران خان سے کہہ دیا کہ آپ کرپشن پہ زیادہ بات زور نہ دیا کیجئے۔ اچھا، کرپشن تو ہر طرف ہوتی ہے، کرپشن پہ زیادہ زور نہ دیا کیجئے۔ کرپشن ہر طرف تو ہوتی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے کہ ملک بیچ دیں، سسٹم کو کلیپس کر دیں، اپنے کیسز معاف کرا لیں، پیسے لے کے لوٹ کے بھاگ جائیں، اور آپ کہتے ہیں کرپشن تو ہوتی ہے۔ صاحبوں، میں باجوہ صاحب کو اکثر اوائڈ کرنا چاہتا ہوں ان کا نام اپنے زبان سے ادا کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے ان کی بڑی تعریفیں بھی کی تھی کہ وہ ایک بڑی ایونکولر پرسنالٹی تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ اس ایج میں بھاگ کے اس ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک میں جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ 9 اپریل کے واقعے نے میرے ان کی یہ تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیے ہیں، اور اب دل جو ہے نا وہ مانتا نہیں کہ میں ان کے متعلق ذرا سے بھی بات کروں، لیکن کیا کروں کہ جس ڈائریکشن سے چلتا ہوں وہی 9 اپریل اور ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو پھل مل رہے ہیں، وہ پھر مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ ان کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اور قوم کی تو وہ حالت کر دی کہ قوم تو اتنی مجبور ہو گئی، گرمی، بھوک، بارش، سیلاب، زلزلہ، ہر چیز کے، پیٹرول، مہنگائی، ان کی ان حماقتوں اور ان اذیتوں سے اتنی قوم تو مجبور ہو گئی ہے کہ وہ تو اس مقام پہ آ گئی ہے کہ مقدور نہیں صبح ہو چلو شام ہی آئے، مقدور نہیں صبح ہو چلو شام ہی آئے۔ اتنا مجبور کیا ہے انہوں نے قوم کو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے۔ ایک ایسا انسان ملک کا دوبارہ صدر بننا چاہتا ہے جس کے ریکڈز پہ ریکڈ موجود ہیں، جو سندھ کا حق، ہمارے سندھیوں کا حق کھا جاتا ہے، اس کا شہر کراچی ڈوب گیا، اس کو پرواہ نہیں، لوگ مر جائیں، بکھر جائیں، وہ ایک کام ہے، بس پیسہ جمع کرنا ہے۔ اس آدمی کو صدر بننے سے روکیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے یہ کام کرنے میں ذرا سا بھی کردار ادا کیا تو یہ بہت اچھا کام ہوگا، صائب کام ہوگا۔ اور اگر آپ بھی ایسی خود غرض رہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو صاف کہہ دیجئے کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، مجھے ریجیکٹ کر دیجئے آپ۔ لیکن اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، اپنے خیالات سے مجھے ضرور نوازیے، اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔